सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है सच्ची बातें। जी सच्ची बातें। हम प्रोग्राम देख रहे हैं और यहाँ पर मेरे आने से पहले कुछ बातें हो रही थी। जी चले जी, बातें आपस में हो रही थी। अब हम कुछ बातें करेंगे और हम बातें करेंगे अच्छी अच्छी। ठीक है, कैसी बातें करेंगे? जी हमें अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए और उसी अच्छी अच्छी और सच्ची सच्ची बातें करने के लिए प्रोग्राम हम लेकर आए हैं सच्ची बातें। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट जिसका नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी अब हम आ चुके अपने पहले सेगमेंट के अंदर। इसकी इब्तिदा करते हैं दुरूद पाक की एक फजीलत से। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, बेशक क़यामत के दिन क़यामत के खौफ और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया में बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज जो हम नाम मुबारक तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा प्यारा नाम हम सुनने वाले हैं वो है जव्वाद। क्या है? जव्वाद। जी हमारे प्यारे नबी का कौन सा नाम आज हम सुनेंगे? जव्वाद। कि जव्वाद के माना क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। तो अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस नाम को तो सुनेंगे, उसका माना भी हम सुनेंगे। लेकिन एक बात और, जी प्यारे प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा था, जो घर पे बैठे हुए थे बच्चों उनके लिए काम दिया था। वो काम क्या था कि आपके भी बड़े प्यारे प्यारे से नाम होते हैं माशाअल्लाह, तो आप अपना नाम खूबसूरत सा लिखें। कोई ड्राइंग बुक होती है, कोई शीट होती है, उसमें कलरिंग करें। अच्छे अच्छे बच्चों को कलर करने का शौक़ होता है, खूबसूरत सा लिख के जैसा आपका जहन हो, और उसके बाद उस नाम को लेके खड़े हो जाएं या खड़ी हो जाएं, प्यारी सी बच्ची हैं, और उसकी खींचे तस्वीर और हमें कर दें व्हाट्सएप। तो आपने ही काम करना है, ठीक है। तो अब जिन्होंने भेजा है, आइए कुछ उनके भी हम दिखा देते हैं कि कौन कौन प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियाँ हैं जिन्होंने अपने नाम हमें भेजे हैं। जी मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी तो अब ये तो आपने उन बच्चों को देख लिया, बच्चियों को देख लिया जिन्होंने हमें रिप्लाई किया था, अपने नाम भेजे थे लिखकर। तो अब आपने भी भेजना है, फिर इंशाल्लाह अगली एपिसोड के अंदर आपकी भी तस्वीर नज़र आ रही होगी और आपका जो प्यारा सा नाम है वो मदनी चैनल की स्क्रीन के ऊपर जगमगा रहा होगा। ठीक है जी, तो आइए अब सुनते अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक नाम जव्वाद। हमारे प्यारे नबी का एक सिफाती नाम क्या है? जव्वाद। और वैसे हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद हम जब नाम लेते तो अंगूठे चूमते ना, यूँ मोहब्बत के साथ। तो मोहम्मद नाम है, अहमद भी नाम है, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सिफाती नाम है जो आपकी क्वालिटीज़ को ज़ाहिर करते हैं वो तो बहुत सारे हैं। कितने? बहुत सारे हैं। उनमें से एक नाम है जव्वाद। अब ये जव्वाद का माना क्या है? देखिए जव्वाद अरबिक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? अरबिक। किस ज़बान का वर्ड है? अरबी। अरबी का वर्ड है जिसका माना है वो जो खुद ना खाए दूसरों को खिलाए। जव्वाद किसे कहते हैं? वो जो खुद ना खाए दूसरों जो को खुद खिलाए। ना खाए दूसरों को खिलाए, या यूं कह लीजिए इसको एक तरह समझने के लिए हम कह सकते हैं सखी। तो सखी होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं? सखी के लिए खैर टेक्निकली देखें तो माना ये होता है जो खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाए। लेकिन जव्वाद का माना होता है जो खुद नहीं यूज़ कर रहा, खुद कुछ चीज़ को यूज़ नहीं कर रहा बल्कि दूसरों को दे रहा। ठीक है, तो हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत सखी थे। हमारे प्यारे नबी कैसे थे? बहुत सखी थे, बहुत सखावत किया करते थे हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रबीउल अव्वल का महीना भी चल रहा है, हम इस महीने में क्या करते हैं? अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद की खुशियाँ मनाते हैं और खुशियाँ मनाते हुए महफिलें सजाते हैं, उसमें प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें सुना करते हैं। तो हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे थे? बहुत सखी थे। बहुत सखी थे। आपको वाकया सुनाए कोई?
ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا وجہ سے تو پیارے پیارے بچوں بہت سارے واقعات ہیں. آئیے آپ کو ایک واقعہ ہم سناتے ہیں. جی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسلام لانے سے پہلے نا ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بکریوں کا سوال کیا. بکریاں ہوتی ہیں نا، دیکھی ہیں بکریاں؟ کس نے دیکھی ہیں؟ سب نے دیکھی ہوئی ہوں گی. جی بکریوں کا کیا کیا؟ سوال کیا، یعنی بکریاں مانگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نا اس وقت پتہ ہے کتنی بکریاں موجود تھیں؟ کتنی بکریاں تھیں؟ بہت ساری. کتنی تھیں؟ بہت ساری بکریاں تھیں. یعنی دو پہاڑ ہوتے ہیں نا، دو پہاڑوں کے درمیان جو جنگل تھا وہ جنگل بھر کر بکریاں تھیں. کتنی بکریاں تھیں؟ ہاں بہت ساری بکریاں تھیں. دو پہاڑوں کا درمیانی جنگل بھرا ہوا تھا، یعنی پہاڑ تھے دونوں طرف اور اس کے درمیان بہت ساری جگہ تھی. اس کے اندر کیا تھیں؟ صرف بکریاں ہی بکریاں تھیں. کیا تھیں؟ بکریاں. ہاں تو کتنی ساری ہو گئیں؟ بہت ساری ہو گئی نا. اب کوئی اگر ہم سے کوئی مانگے بکریاں ہمارے پاس موجود ہو تو بھئی کتنی بکریاں دیں گے ہم؟ کتنی دیں گے بھائی مصعب بھائی آپ؟ اگر آپ کے پاس ہیں ایک دے دیں گے. آپ کتنی دیں گے؟ 3-4 بکریاں دے دیں گے. بھائی آپ سے سخی ہے، 3-4 بکریاں دینے کو تیار ہیں. ویسے نابالغوں کو اپنی چیز دینی نہیں چاہیے، ایک سمجھانے کے لیے. آپ کتنی دے دیں گے؟ 2-3. انہوں نے 2-3 دیں. آپ کتنی دینے کو تیار ہیں بھائی؟ 5-6. عبید رضا 5-6 ہیں. انہوں نے کہا کون سی ابھی دینی ہے؟ ابھی نہیں ہیں بکریاں ہیں دینی نہیں ہے، چلو 5-6 کہہ دیتے ہیں. تو ہم 2-4-5-6 اسی طرح بکریاں آدمی دے دے گا اگر کسی کو دینی ہوں گی. لیکن ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے پیارے پیارے بچوں کیا کیا؟ وہ جتنی جنگل بھر کر بکریاں تھیں نا وہ ساری کی ساری انہیں دے دی. جی پیارے پیارے بچوں ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے وہ ساری بکریاں ان کو عطا فرما دی. جب ان کو وہ ساری بکریاں دے دی نا، جب وہ اپنے قوم میں پہنچے، اپنی آبادی میں پہنچے جہاں پر وہ رہتے تھے، اپنے لوگوں کے اندر پہنچے، تو انہوں نے جا کر پتہ ہے کیا کہا؟ اے لوگوں اسلام لے آؤ کہ اللہ پاک کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سخاوت فرماتے ہیں، ایسی سخاوت فرماتے ہیں، یعنی اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں کہ پھر محتاجی کا خوف ہی نہیں رہتا. سبحان اللہ. محتاجی کا کہ کوئی ضرورت ہوگی کسی اور سے مانگنا پڑے گا، اس کا خوف ہی نہیں رہتا. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا عطا فرماتے ہیں. تو پیارے پیارے بچوں ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی. جی ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی کہ جو مانگتا ہے اس کو دیتے ہیں، اس کو عطا فرما دیتے ہیں. آپ لا نہیں فرماتے. کیا نہیں فرماتے؟ منع نہیں فرماتے تھے. جو مسائل سوال کرتا تھا، مانگنے والا سوال کرتا تھا، آپ عطا فرما دیا کرتے تھے. اسی لیے تو ہمارے پیارے پیارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں نا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. یعنی ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگیں گے اور مانگے جائیں گے. کسی سے ہوتا ہے نا ایک دفعہ مانگتے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ بولے گا بھائی کیا ہو گیا ہے. لیکن ہمارے آقا ایسے ہیں کہ ان سے مانگے جائیں وہ منع نہیں فرماتے. اور سرکار میں نہ لا ہے، لا مینس نو، یعنی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تو فرماتے ہی نہیں ہیں. اور حاجت اگر کی ہے، اگر مطلب ہوتا ہے نا اگر ہوگا تو دیں گے، اگر مگر کرتے ہیں، یوں بھی ہوتا ہے اگر مگر کر رہا بندہ. تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر بھی نہیں ہے. یعنی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو زمینوں کے آسمانوں کے خزانوں کے مالک ہیں اللہ کی عطا سے. تو جو سوال کرتا ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو عطا فرما دیتے ہیں. تو ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی. اور پیارے پیارے بچوں پتہ آپ کو اگلے سیگمنٹ کا نام بھی یہی ہے. کیا نام ہے؟ ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی. تو آئیے چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں. جی پیارے پیارے بچوں ہم آ چکے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ میں جس کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی، جس میں ہم اپنے پیارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں. آپ کی پیاری پیاری سیرت ہے نا. آپ کا انداز زندگی کیسا تھا؟ اچھا، بہت اچھا تھا. سب آپ سے خوش رہا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بیوٹیفل آپ کی زندگی ہے کہ کاش ہم بھی اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے والے بن جائیں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے تو آئیے ہم تھوڑی تھوڑی باتیں جانتے ہیں.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. اور یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے بھائی؟ ربیع الاول. ہاں ربیع الاول. ربی کے معنی پتہ ہے کسی کو؟ عربی میں ربی کہتے ہیں بہار کو. کسے کہتے ہیں؟ بہار. ہاں ربیع الاول کا معنی ہوا پہلی بہار. بہار کا موسم کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر پھول کھلنے لگتے ہیں, جس کے اندر کلیاں پھول بن جاتی ہیں, جو بڑا اچھا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا خزاں کے بعد بہار آ گئی. خزاں میں کیا ہوتا ہے؟ پتے جھڑ جاتے ہیں, سب سونا سونا ہو جاتا ہے. اور بہار میں کیا ہوتا ہے؟ خوشیاں آ جاتی ہیں. تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کون سے مہینے میں تشریف لائے؟ ربیع الاول میں. اور ربیع الاول کا معنی ہی ہے پہلی بہار. اور اس کائنات کے لیے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہار کی طرح ہے کہ یہ کائنات میں غمی غم تھے, کائنات کے اندر غمی غم تھے, بے سکونی تھی. ہمارے پیارے نبی آئے تو پھر اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آئے. تو ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے, اس کے اندر ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی محفلیں بھی سجایا کرتے ہیں. آئیے کچھ اس سے متعلق ہی ہم آپ کو بات بتاتے ہیں. جی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, آپ سے سوال کر لیں؟ جی. اچھا جی, دیکھتے کون جواب دیتا ہے. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کس شہر میں ہوئی تھی؟ آپ نہیں, آپ بتائیں گے؟ آپ سے بھی نہیں پوچھ رہا, سب نہیں ہاتھ اٹھا لیے, انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. جی کس شہر میں ہوئی تھی؟ آپ سے سوال ہے معظم. مکہ مکرمہ جی میں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں. مکرمہ میں ہوئی تھی. لیکن پیارے پیارے بچوں, ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس جگہ کے بارے میں جہاں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی. شہر کون سا تھا؟ مکہ مکرمہ. لیکن وہ جگہ کون سی تھی جہاں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی, اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں. اور مسلمانوں میں اس جگہ سے متعلق کس طرح سے عقیدت کے جذبات پائے جاتے ہیں, اور وہاں کیا لوگوں کے معمولات ہوا کرتے تھے, کس انداز سے پہلے کے مسلمان. جی آج تو ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا کیا مناتے ہیں؟ جشن مناتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں. تو یہ کوئی ہمارا نیا طریقہ نہیں ہے, پہلے بھی مسلمانوں کو یہی معمول رہا ہے. جی ہاں, ہم آپ کو بتائیں گے پہلے کے مسلمان بھی اسی انداز سے کیا کرتے تھے. تو آج ہم بات کریں گے اس مقدس گھر کی کہ جس مقدس گھر میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. جی تاریخ اسلام میں اس جگہ کا نام مولد النبی ہے. کیا ہے؟ مولد النبی. مولد النبی یعنی نبی کے ولادت کی جگہ. کیا مطلب ہے؟ نبی کی ولادت کی جگہ. مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کی پیدائش کی جگہ, نبی کی برتھ پلیس. کیا مطلب ہوا؟ برتھ پلیس جہاں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برتھ ہوئی تھی. تو یہ کیا ہے؟ بڑی برکت والی جگہ. آخر اللہ کے حبیب دنیا میں تشریف لے کر آ رہے ہیں, تو جہاں آئیں گے وہ بھی تو برکتوں والی جگہ ہوگی نا. جی. تو بڑی برکتوں والی جگہ ہے. پتہ ہے پیارے بچوں, مسلمان بادشاہوں نے, جو پہلے کے بادشاہ ہوتے تھے نا پہلے, ان بادشاہوں نے اس مبارک جگہ پر بہت ہی شاندار عمارت بنائی تھی. کیا بنائی تھی؟ بڑی بلڈنگ بنائی تھی کہ ہمارے پیارے نبی کی ولادت کی جگہ ہے, برتھ پلیس ہے, تو یہ تو بڑی برکت والا ہے. تو وہاں پہلے بڑی زبردست عمارت بنی ہوئی تھی جہاں حرمین شریفین میں رہنے والے لوگ اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات محفل میلاد شریف کرتے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے تھے. وہاں پر کیا کرتے تھے؟ ساری دنیا کے لوگ آ کر محفل میلاد کرتے تھے. کہاں کے لوگ آتے تھے؟ حرمین شریفین. حرمین شریفین. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اب یہ آپ نے بول تو دیا حرمین شریفین, لیکن اس کا مطلب کون بتائے گا؟ حرمین شریفین کا مصعب صاحب کا تو ہاتھ اٹھ گیا ہے, لیکن ہم پوچھیں گے عزیر بھائی سے. جی بھائی, حرمین شریفین کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا. تو آپ نے جب سنا تھا تو اس ٹائم آپ کو ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا نا کہ بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی بڑی زور سے کہہ دیا تھا. تو دیکھیں بھائی, کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ہاں, ہینڈ ریز کر دیں, بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آئی بتا دیں. تو حرمین شریفین کسے کہتے ہیں؟ جی مدنی چینل کے ناظرین, یہ لفظ ہم سنتے بھی رہتے ہوں گے. اب چھوٹے چھوٹے بچے ہو سکتا ہے ذہن میں کوشچن آتا ہو, یار یہ حرمین کی بات ہو رہی ہے, تو یہ حرمین ہے کیا؟ دیکھیں حرمین سے مراد ہوتا ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ. کیا ہوتا ہے؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ. یہ دونوں بڑے محترم شہر ہیں نا, بڑے عزت والے شہر ہیں. تو ان دونوں کو ملا کر جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حرمین شریفین. جی تو یہاں پر یعنی جہاں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی, یہاں پر حرمین شریفین کے یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لوگ آ کر کیا کرتے تھے؟ میلاد کی محفل کرتے تھے. اور یہی تو ہم نے آپ کو بتایا کہ میلاد تو
پہلے سے چلا آ رہا ہے، پہلے کے مسلمان بھی میلاد کرتے تھے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، بڑے زبردست نا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب ہے فیوز الحرمین، یہ ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے یاد رکھنا، بہرحال ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اس محفل میلاد میں موجود تھا جو مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول کو مولد النبی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی جگہ ہوئی تھی۔ کہاں پر موجود تھے؟ یعنی جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے نا، مکہ مکرمہ میں مولد النبی، وہاں پر یہ موجود تھے، اور وہاں کیا ہو رہی تھی؟ 12ویں شب کو محفل میلاد۔ مکہ مکرمہ میں بھی سبحان اللہ محفل میلاد ہوتی تھی، اور وہاں پر یہ خود موجود تھے، اور فرما رہے ہیں کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر ہو رہا تھا نا، تو اچانک میں نے دیکھا کہ اس مجلس سے جہاں یہ ذکر ہو رہا تھا ایک نور بلند ہوا۔ کیا بلند ہوا؟ نور، لائٹ، روشنی، ایک نور بلند ہوا۔ جب وہ نور بلند ہوا تو فرماتے ہیں میں نے اس نور پر غور کیا کہ یہ نور ہے کیا، یہ روشنی جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ لائٹ میں جو دیکھ رہا ہوں، یہ ہے کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے نور تھے جو ایسی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی جو رحمت نازل ہو رہی تھی، اور جو فرشتے ہیں جو ایسی بابرکت محفلوں میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، جہاں اللہ پاک کا ذکر ہو، وہاں کیا آتے ہیں؟ رحمت کے فرشتے آتے ہیں، وہ فرشتے نورانی ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وہ جو نور میں نے دیکھا تھا وہ رحمتوں کا نور تھا، وہ نورانی فرشتوں کا نور تھا، اور یہ محفل ہو کہاں رہی تھی؟ مولد النبی، اور یہ مولد النبی ہے کہاں؟ مکہ مکرمہ میں۔ جی مکہ مکرمہ میں۔ تو معلوم ہوا مکہ مکرمہ میں بھی محفل میلاد ہوا کرتی تھی، اور مسلمان ہمیشہ سے اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں اور مناتے رہیں۔ سرکار کی آمد، پیارے کی آمد، آقا کی آمد، دلدار کی آمد، آقا عطار کی آمد، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ۔ تو ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کرتے رہیں گے، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا ختم ہو گیا۔ ابھی ہمارا ایک سیگمنٹ اور باقی رہتا ہے۔ جی پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں۔ سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ جی پیارے پیارے بچوں، ہمارا تیسرا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، جس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں۔ سچے نبی کی سچی باتیں میں ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنتے ہیں اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ تو آئیے حدیث مبارکہ آج کی سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ۔ جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، اور ہم وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہے، جس سے ہمارا رب راضی ہے، اور بلا شبہ اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں۔ جی یہ حدیث مبارکہ ہے، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، اب ذہن میں ہو سکتا ہے کوشچن آ رہا ہوگا، آ رہا نہیں آ رہا؟ کچھ کوشچن نہیں آ رہا بھائی؟ یہاں پہ بات ہوئی ہے نا، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ دل غمگین ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، لیکن ہم بات وہی کریں گے جس سے ہمارا رب راضی ہے، اور پھر فرمایا کہ اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں۔ اچھا پیارے بچوں، ہم آپ کو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہم نے کیا بتایا آپ کو؟ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے صاحبزادے تھے، کتنے بیٹے تھے؟ تین۔ اس میں سے نام کون کون بتائے گا؟ حضرت قاسم رضی اللہ، جی آپ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو تین ہو گئے، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ۔ اس میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سب سے بڑے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر پر، اور تیسرے اور سب سے آخری بیٹے تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے قریب عالیہ نامی جگہ پر پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ عالیہ نامی جگہ پر آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی والدہ کا نام تھا ماریہ قبطیہ۔ کیا تھا؟
ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم کے پیدا ہونے کی خبر دی. ٹھیک ہے, جب حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تو خبر کس نے دی؟ حضرت ابو رافع نے. کس نے دی؟ ابو رافع. جی چلے ان کی والدہ کا نام تو بتا دے پہلے. ان کی والدہ کا نام کیا تھا حضرت ابراہیم کی؟ سبحان اللہ, عزیر کا ہاتھ بلند ہو گئے. جی عزیر رضا. ماریا قبطیہ. قبطیہ. ماریا قبطیہ. جی رضی اللہ تعالی عنہا. کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ ان کی والدہ کا نام تھا. یاد رکھنا ہے نا, کیا کرنا ہے اس کو؟ یاد رکھ. جی پتہ تو چلے ہم کس پروگرام میں آئے تھے. سچی باتیں. باتیں. تو کیا سیکھا ہم نے اس میں سے؟ اچھی باتیں. کیا سیکھا؟ اچھی جی تو باتیں. یاد رہنا چاہیے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو جب ان کی ولادت ہوئی تو خبر دی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. کس نے؟ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جب انہوں نے خبر دی تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انعام کے طور پر حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام دیا. اور جیسے ہی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام دیا, اس کے فوراً بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابا ابراہیم یعنی اے ابراہیم کے والد کہہ کر پکارا. تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت خوش ہوئے. حضرت ابراہیم کی ولادت ہو گئی نا, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو کیا پکارا؟ یا ابا ابراہیم یعنی ابراہیم کے والد. تو اس سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش بھی ہوئے. اور پھر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کا عقیقہ کیا. کیا کیا؟ عقیقہ. کیا کیا؟ عقیقہ. جی کیا کیا آپ بتائیں؟ عقیقہ. عقیقہ. اس کو لوگ کیا بولتے ہیں کہ بچے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ عقیقہ. کیا کہتے ہیں؟ عقیقہ. نہیں, گھروں پر جو بہت سارے افراد کہہ رہے ہوتے ہیں, بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, کیا ورڈ یوز ہو رہا ہوتا ہے؟ جی حقیقہ. بعض حقیقہ کہہ رہے ہوتے ہیں, تو یہ حقیقہ نہیں ہے. کیا ہے؟ عقیقہ. جی عقیقہ کیسے لکھیں گے؟ پہلے ہوگا عین, پھر اس کے بعد قاف, دو نقطوں والا قاف, پھر یا, پھر قاف اور آخر میں ہاں. تو یہ ہے عقیقہ. حقیقہ نہیں ہے. تو عقیقہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا, اور عقیقے میں 2 مینڈھے ذبح کیے. کیا ذبح کیے؟ 2 مینڈھے. یہ دمبئی کی طرح ہوا کرتے. ٹھیک ہے, 2 مینڈھے ذبح کیے. اور پھر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی, اور پھر ان بالوں کو دفن کر دیا. جو بال تھے نا آپ کے سر پر, وہ سر سے اتارے گئے, اور جو بالوں کا وزن بنتا ہے اس کے برابر کیا خیرات کی؟ چاندی خیرات کی. اور پھر ان بالوں کو زمین میں دفن کر دیا. جی کیا سوال ہے آپ؟ یہ عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے نہیں دیکھا عقیقہ ہوتے ہوئے؟ نہیں دیکھا. کسی نے دیکھا ہے؟ کیا ہوتا ہے عقیقہ؟ کیسے ہوتا ہے؟ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ کاٹتے ہیں, پھر اس کی بریانی بناتے ہیں, اوہ بریانی بناتے, پلاؤ بناتے ہیں, قورمہ بناتے ہیں, قورمہ بھی بناتے ہیں, نہاری بھی بناتے ہیں. یہ حقیقہ ہو رہا ہے, کوئی ہوٹل کھول رہے ہیں آپ ہیں؟ اچھا جی, اور کیا کیا بناتے ہیں؟ 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بنا لیتے ہیں. اچھا پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر کھا لیتے ہیں, پھر محفل کرتے ہیں. اچھا جی, لنگر تقسیم کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے عقیقے میں. چلے جی, ہم آپ کو بتا دیتے ہیں عقیقے میں کیا ہوتا ہے. ظاہر ہے بچے جو انہوں نے دیکھا وہ آپ کو بتا دیا کہ یوں عقیقہ ہو رہا ہے. تو پیارے بچوں, بچہ پیدا ہونے کے شکریہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں. بچے کی ولادت ہوئی نا, دنیا میں آیا, اللہ پاک کی یہ کیا ہے؟ نعمت ہے نا. بھئی آپ دنیا میں آیا, والدین کے لیے نعمت ہے نا. آپ کو دیکھ کر کیا خوش ہوتے ہیں امی ابو؟ نہیں ہوتے ہیں, پکی بات ہے. آپ اچھے کام کرو گے تو خوشی ہوں گے. تو آپ اپنے امی ابو کے لیے کیا ہو؟ ایک نعمت ہے, وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی, تو اس شکرانے میں کیا کرتے ہیں؟ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیقہ کہتے ہیں. تو عقیقے کے لیے پھر مختلف چیزیں ہیں کہ 7ویں دن یہ عقیقہ کیا جائے, بہتر ہے. پھر جو ہے وہ جس بچے کی ولادت ہوئی ہے اس کے سر کے بال اتارے جائیں, اور وہ بال کے برابر چاندی غریبوں میں خیرات کی جائے, تقسیم کی جائے. جانور اس کے لیے ذبح کیا جائے. جیسے لڑکا ہے تو اس کے لیے 2 بکریاں ذبح کی جائیں یا 2 بکرے ذبح کیے جائیں, اور لڑکی ہے تو اس کے لیے 1 بکری ذبح کی جائے. اس کے علاوہ بھی اگر کریں گے تو بھی عقیقہ ہو جائے گا. جیسے قربانی کا جانور ہے, اگر اس میں حصہ ڈال لیا تب بھی عقیقہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کی ساری ڈیٹیل سیکھیں گے. ابھی تو آپ چھوٹے چھوٹے, بڑے ہوں گے تو آہستہ آہستہ
ہم نے یہ باتیں بھی سیکھتے جانی ہے. لیکن یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صاحبزادے ہیں, بیٹے, ان کے نام یاد ہو گئے؟ جی امید ہے نام یاد ہوئے ہوں گے. اور جو ہے حضرت ابراہیم کا جب وصال ہوا تھا 3 صاحبزادے تھے اور تینوں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا. اور آج ہم نے کن کے بارے میں حدیث سنی؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں. جب ان کا وصال ہوتا ہے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ دیکھتے کتنا یاد ہے. آنکھ روتی ہے, دل اداس ہے, ہم کوئی ایسی بات نہیں کہتے, ایسی بات کہتے. تھوڑا یاد ہے. چلے میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. چلے میں ریپیٹ کرتا ہوں. اچھا آپ سنا رہے ہیں؟ جی سنائیں. چلے. آنکھ روتی ہے, دل غمگین ہے, ہم لیکن ایسی بات نہیں کرتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو. آگے ہے, آگے چلے کافی حد تک یاد ہے, ایکچوئل نہیں ہے. اور کوشش. چلے میں ہی سنا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. ہم تمہاری موت سے بہت غمگین ہیں. سبحان اللہ, بہت حد تک آپ نے سنا دیا. چلے میں ایکوریٹ سنا دیتا ہوں. آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے, اور ہم وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو. ہم وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو. اور بلا شبہ اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں. تو یہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اب یہاں ہمارے بچوں کے لیے کیا سیکھنے کے لیے موجود ہے؟ بڑوں کے لیے تو چلو بات ہوئی, بچوں کے لیے کیا موجود ہے وہ بتائیں. بچے موجود ہیں نا یہ ہمارے پاس. چلے جی ایک ہاتھ اٹھ گیا. کیا ہے ہمارے لیے؟ ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمارا رب ناراض ہو. اچھا یہاں جو بات ہوئی تھی خاص طور پہ جو حضرت ابراہیم تھے, جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے, ان کے وصال پر ان کا انتقال ہو گیا, اس پر یہ بات ہوئی تھی. اب بچوں کی تو کیا ہوتا ہے, کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے, بچوں کا کھلونا ٹوٹ گیا, کوئی چیز تھی بڑی, جو ہے وہ سائیکل لے کر آئے تھے, بڑی ضد کرنے کے بعد یا بڑی جو ہے امی ابو سے کہنے کے بعد سائیکل آئی تھی, اور ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے وہ سائیکل ٹوٹ گئی. ایسے ہی ہوتا ہے بعض اوقات. کوئی کھلونا ہوتا ہے وہ گم ہو جاتا ہے, یا چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں, وہ پتہ چلا وہ لے کے اس کو انہوں نے گما دیا. بال تھی کھیلنے کے لیے, وہ کہاں گئی؟ چھوٹی بھائی نے اٹھائی اور پڑوسی کے چھت پہ گئی. اب کیا ہوگا؟ ہم بچوں کے ساتھ تو ایسے چیزیں ہوتی ہیں نا, تو اب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ صبر کرنا چاہیے. ہمیں صبر کرنا چاہیے. اور کیا کیا ہو جاتا ہے؟ چلے جی کچھ بتائیں آپ. کون کون سی جگہیں ہیں جو بچوں کو تکلیف ہوتی ہے, جہاں چوٹ لگ جاتی ہے کھیلنے میں؟ ہو جاتا ہے نا. چوٹ لگ گئی تو پھر کیا کریں؟ جس نے لگائی اس کی خیر نہیں ہے. تم نے میرے چاہے وہ میری ناک پہ چوٹ لگ گئی, اب تم بچ کے دکھاؤ. ایسے ہی ہے جی. صبر کرنا چاہیے. جی صبر کرنا چاہیے. اور کوئی چیز اگر ہم سے چلی جائے, گم ہو جائے, بعض اوقات بچوں کے پیسے گم ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ بچوں کے پیسے. ہاں بچوں کے پیسے لیے اور جا رہے ہیں خوشی خوشی. کہاں جا رہے ہیں؟ دکان پہ. کیا کرنے؟ چیز لینے. اور جو ہے وہ خوب گم ہے خیالوں میں کہ یہ لینا ہے اور وہ لینا ہے, اور پتہ چل رہا ہے جب جیب میں ہاتھ ڈالا خالی نہیں. ہاں ہو سکتا ہے جیب بھی نیچے سے پھٹی ہوئی ہو, پتہ چل رہا ہاتھ نیچے سے نکل کر آ گیا. وہ جس میں پیسے رکھے تھے وہ تو دیکھ لیتے کہ وہ جیب سلی ہوئی ہوتی ہے, وہ جیب پھٹی ہوئی تھی, پیسے کہاں گئے؟ گر گئے. اب کیا ہوگا؟ اب وہ روئے گا اور سیدھے امی ابو کے پاس واپس جائے, وہ پیسے تو گم گئے, دوسرے نے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بھی, بچوں کو بھی مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے. لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, مار کٹائی نہیں کرنی. تو یہ تھی ہماری اچھی باتیں, اور پروگرام تھا سچی باتیں. تو پیارے پیارے بچوں, آپ نے یوں ہی اس پروگرام کو دیکھتے رہنا ہے, اور مدنی چینل جو آپ کے لیے اچھے پروگرامز لے کر آتا ہے اسے بھی دیکھنا ہے. سوشل میڈیا پر جو ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں, آپ بھی ایک کام کر سکتے ہیں, اس پروگرام کو آگے پھیلا سکتے ہیں. جی اچھی بات ہے, سچی بات ہے, نیکی کی باتیں آپ شیئر کر سکتے ہیں. امید ہے آپ شیئر کریں گے, لوگ دیکھیں گے, سیکھیں گے, تو اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ کو بھی ثواب حاصل ہوگا. اور سوشل میڈیا پر ہمارے مختلف پیجز ہیں, یوٹیوب پر ہمارا چینل موجود ہے, اس کو بھی سبسکرائب کیجئے, اپنے بچوں کو دکھائیے, خود بھی دیکھیے, خود بھی سیکھیے, اور مدنی چینل دیکھتے رہیے, اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سچی میٹھی میٹھی باتیں, سچی باتیں, میٹھی میٹھی باتیں, سچی باتیں, میٹھے نبی کی باتیں, سچے نبی کی باتیں, میٹھے نبی کی باتیں, سچے نبی کی باتیں, سچی باتیں.
बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया